पाकिस्तान की सफारतकारी की तो आप समझिए कि धूम तो है, इसे हम कहेंगे कि पांचों घी में है। मुज़ाकरात हो सकते हैं अमेरिका के और ईरान के, और ये उसी तरह का वाक़या है जो पाकिस्तान ने 1971 में अमेरिका और चीन के दरमियान जो खुफिया सफारतकारी की थी और हेनरी किसिंजर की जो मुलाकात की थी चाइनीज़ वज़ीर आज़म के साथ, पाकिस्तान को एक बड़ा एक डिप्लोमेटिक एफ़र्ट से एक सहारा मिला था जज़्बाती। ये अब इसी तरह का ये मौका पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जो है वो अभी ईरान के साथ और अमेरिका के साथ जो सालसी की फ़ैसिलिटेटर की कोशिशें कर रहा है। हमारी शिया तंज़ीमें उसको शक की नज़र से देख रही थी, बड़ी तल्ख़ बातें हुई फ़ील्ड मार्शल के साथ। फिर पीटीआई का एक पूरा अंसर है सोशल मीडिया के ऊपर डोमिनेट करता है। क्या ही अच्छा होता कि ये वादा वफ़ा होता और पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई भी होती, चकज़ई साहब भी होते, सब लोग होते, एक मुत्तफ़िक़ा की करारदाद आती, एक या एक से ज़्यादा करारदादें आ सकती थीं, तो रिफ्लेक्शन होती, तो फिर पता चलता कि हाँ, ये एक पूरी कौम साथ खड़ी हुई है। हेलो, नैरेटिव्स के अंदर खुशामदीद। पाकिस्तान की सफारतकारी की तो आप समझिए कि धूम तो है, इसे हम कहेंगे कि पांचों घी में है। और जिसका चर्चा है, और ये चर्चा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जो मुज़ाकरात हो सकते हैं अमेरिका के और ईरान के। और कुछ चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे, और शायद अभी दोनों अतराफ़ के कोई नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो पैगाम रसानी कर रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हों या ना हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम सरगर्मी है, और बल्कि एक बहुत बड़ा वाक़या है। और ये उसी तरह का वाक़या है जो पाकिस्तान ने 1971 में अमेरिका और चीन के दरमियान जो खुफिया सफारतकारी की थी और हेनरी किसिंजर की जो मुलाकात की थी चाइनीज़ वज़ीर आज़म के साथ, उसी तरह का वाक़या। और उसके बाद पाकिस्तान के जो पूरा एक ग्लोबल इमेज एक बहुत बदला था। और ये वो हालात हैं जब पाकिस्तान ज़ाहिर मशरक़ी पाकिस्तान के एक बड़े सानिए से दो चार था, और इसने पाकिस्तान के ज़रा इमेज को संभालने में और एक कौम को इस पूरे सदमे से जो हम क्राइसिस से गुज़र रहे थे, उसको झेलने के अंदर एक इस बड़े वाक़ये ने बड़ी मदद दी थी। और ये एक बड़ी एक जज़्बाती स्पोर्ट पाकिस्तान के लिए बनी थी कि पाकिस्तान रेलिवेंट है पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। और आज भी ये हो सकता था, और कि ये जो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करवाने जा रहा है, ये भी पाकिस्तान के अवाम के लिए एक उसी तरह का हीलिंग मूवमेंट हो सकती थी जैसे कि ये 70s व 71 के अंदर थी। क्योंकि आज भी पाकिस्तान जो है वो खासा मुनक़सिम है सियासी तौर के ऊपर, और अवाम का और जो रियासत और हुकूमत के दरमियान जो अदम एतमाद है एक दूसरे के ऊपर, वो ख़ासा बढ़ चुका हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, माशी हालत हमारी कमज़ोर है। अफ़गानिस्तान के साथ जिसको हम समझते थे कि हमारा एक बड़ा तालिबान के आने के बाद एक वो दोस्त होगा, और हमें एक तरफ से तो कम से कम जो है वो सुख की, चैन की जो हवाएं आएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान के अंदर क्राइसिस है, पूरा एक उधर इंसर्जेंसी है, तो मुनक़सिम है राय, और ये हमारी राय आमा को एक एक नफसियाती कर्ब के अंदर हर पाकिस्तानी इस वक्त है। तो ये एक ऐसा वाक़या हो सकता था जैसे 71 के अंदर पाकिस्तान को एक बड़ा एक डिप्लोमेटिक एफ़र्ट से एक सहारा मिला था जज़्बाती। ये अब इसी तरह का ये मौका पाकिस्तान के लिए है, और ये उसको वैसे ही जोड़ सकता है जैसे कि उस वक्त जोड़ा था, कनेक्ट कर सकता है। लेकिन ये करें क्या? क्या ये हुकूमत की तरजीह है, पाकिस्तान के इदारों की तरजीह है कि इसको अपनी अंदरूनी मजबूती के लिए भी एक सियासी जो क्राइसिस है उसको ख़त्म करने के लिए, क्राइसिस इससे कहाँ ख़त्म होगा कि कम अज़ कम उसमें जो हीलिंग का पहलू है राय आमा का,
ریاست کے ساتھ جو اس کی جڑت ہے وہ دوبارہ سے ویسے ہی ہو جیسے 70s کے اندر ہوئی تھی، تو یہ ایک بڑا موقع ریاست کے لیے بھی تھا۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو ثالثی کی فیسیلیٹیٹر کی کوششیں کر رہا ہے کہ جنگ رک جائے کسی طریقے سے اور یہ کوئی دیر پا امن قائم ہو جائے، تو اس کے اوپر بھی رائے تقسیم ہے۔ ہماری شیعہ تنظیمیں اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھیں، بڑی تلخ باتیں ہوئی فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک افطاری کے موقع کے اوپر ان کی۔ پھر پی ٹی آئی کا ایک پورا عنصر ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ اس کو بڑا تمسخرانہ انداز میں ابھی تک اس کو دیکھ رہے ہیں اور یقین نہیں کر پا رہے کہ جی یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے اندر ہمیں پتہ ہے ادھر انسرجنس ہے، پھر جو پشتون ہیں افغان مہاجرین جو ادھر جا چکے ہیں افغانستان میں اور وہ اردو لکھ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر خاصے ایکٹیو ہیں۔ پھر ہمارے قوم پرست ہیں، پختون قوم پرست، وہ بھی تقسیم اس مسئلے کے اوپر نظر آتے ہیں۔ تو وہ ایک ہر جگہ کے اوپر آپ کو ایک بد اعتمادی کا عنصر جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھنے کا پورا منظرنامہ ہے، تو وہ اس کو یہ جوڑ سکتا تھا۔ جوڑتے کیسے؟ کیا کسی اعلان سے ہونا تھا یا اسحاق ڈار صاحب نے جو سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں بات کی اور سعودی عرب کے تعلقات کے اوپر ایران کے ان کی سٹیٹمنٹ سے کوہیژن تھوڑی پیدا ہوتی ہے، جڑت تھوڑی پیدا ہوتی ہے، مانگی تھوڑی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک جو پورا فورم ہے جو سب کو جوڑتا ہے اور وہ پوری کی قوم کی ایک جذبات کو جو ہے وہ ریفلیکشن کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہی ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت ایک ان کیمرہ پارلیمنٹری پارٹیز کا، پارلیمانی پارٹیوں کا جل ہوا تھا اجتماع، اور اس میں وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا ایک جوائنٹ سیشن ہوگا اس مسئلے کے اوپر۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ وعدہ وفا ہوتا اور پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی بھی ہوتی، اچکزئی صاحب بھی ہوتے، سب لوگ ہوتے، جماعت بھی ہوتی، جے یو آئی بھی ہوتی، سب مل کے اس پہ بات کرتے اور کئی ایک متفقہ کوئی قرارداد آتی، ایک یا ایک سے زیادہ قراردادیں آ سکتی تھیں، تو ریفلیکشن ہوتی، تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں یہ ایک پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کے بعد جو ہے جو دوسرا فورم ہے اور جو ہمیں انتشار سے، تقسیم سے بچا سکتا ہے، اور یہ پورا واقعہ جو ہے ہمیں ہیلنگ کے پروسیس سے میں مدد کر سکتا ہے، وہ یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس کر لیں، جو پارٹیز جو ہیں پارلیمنٹ کے باہر ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لیں، اس کے اعلامیے بھی ہونے چاہیے، کہیں نہ کہیں سے قومی یکجہتی کا جو ہے وہ ایک اظہار ہونا چاہیے تھا۔ اور اس میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کی نوعیت بھی ظاہر ہے بدلے گی، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، تو یہ ایک بڑا موقع تھا جو ہم نے اس کو ابھی تک ٹیپ نہیں کیا۔ موقع ہے کہ اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی امن کی جو سفارت کاری، مصالحت کی سفارت کاری کی ایک ریس ہے دنیا میں، ایک کلب بن گیا ہے، اور اس یہ جو کلب ہے مصالحت سازی کا اور کانفلکٹس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا، اس میں قطر آگے آ گیا ہے، دوحہ ایگریمنٹ بھی اس نے کروایا تھا، سعودی عرب، پھر جو ترکیہ جو ہے، اور عمان ابھی نیا ایکٹر اس میں سامنے آیا ہے، یو ای بھی اس طرح کی کوششیں کرتا رہا، ایک کلب بن گیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے مقاصد تو یہی ہے اپنا سافٹ امیج کو بنایا جائے، کیونکہ ان کے منارکی کا ایک اس دنیا کے اندر ایک کوئی اتنا اچھا ایک تاثر نہیں ہے، خاص طور کے اوپر مغرب کے اندر، کہ اس امیج کو بھی جو ہے کہ جو منارکس جو ہیں اپنے، یعنی بادشاہت جو اپنی ہے، اس اپنے اس ہارڈ پہلو کو چھپائے، اور اس کو چھپانے کا، اس کے اوپر کرٹن کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ امن کی کوششوں میں بھرپور حصہ لیا جائے، مصالحت کاری کی ڈپلومیسی کی جائے۔ یہ پورا ڈسپلن بن گیا ہوا ہے، ایک پورا ریئل پالیٹکس کا ایک ڈومین بن گئی ہوئی ہے۔ تو کیا پاکستان یہ کلب جوائن کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے پاکستان، اگر یہ پاکستان کی یہ سفارت کاری کامیاب ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو پاکستان اس کا ممبر تو بن سکتا ہے، باوجود کہ پاکستان کا اکنامک پروفائل بڑا کمزور ہے، اور پاکستان کی معاشی حالت بہت پتلی ہے ابھی تک، اور یہی ویسے بائی دا وے کہ ہماری ویک اکانومی ہے، یہ ویسٹ ایشیا کے اندر، گلف کے اندر
ہمارے اثر کو ہمیشہ سے محدود کرتی رہی ہے۔ لیکن ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ قوم کو جوڑنے کے لیے، منتشر خیالی کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری اکانومی کو بھی بہتر بنانے کے لیے اچھا واقعہ ہو سکتا ہے، اور انویسٹرز جو ہیں ان کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر ابھی سے کچھ انڈیکیٹرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اپرچونیٹیز تو ہیں، وہ ٹیپ کیسے ہوں گی؟ وہ ٹیپ ایسے ہوں گی کہ آپ کی اپروچ، انسٹیٹیوشنل اپروچ کو بدلنا پڑے گا۔ انسٹیٹیوشنل اپروچ کیسے بدلے گی؟ کہ آپ کا پورا جو ہمارا ہارٹ اسٹیٹ کا جو پورا منتر ہے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، جپتے رہتے ہیں، اب اس کو ذرا تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے کوئی 360 جا کے ٹرن لے لے اپنی پوزیشنز کے اندر، لیکن یہ کہ چیزوں کو صلح کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ معاملات کو، افغانستان کے ساتھ معاملات کو اگر ہم پیسفل انداز میں، پیسفل فریم ورک کے اندر لے کے آئیں، تو یہ اگر ہم اس میں کچھ حاصل کر پاتے ہیں اس مذاکرات سے، اور یہ دو ایلیمنٹ ہم اس میں ایڈ کر لیں، تو پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ یقیناً بڑا عام ہوگا۔ اور دیکھیے کہ سافٹ اور ہارڈ کا ایک کمبینیشن ہی ہمیشہ افیکٹو ہوتا ہے۔ ہارڈ ہونا بھی جو ہے وہ کوئی ریاست کا سخت ہونا بھی کوئی ایک بہت ہی اعلیٰ کمال کی بات نہیں ہے، جب تک کہ اس میں تھوڑی سی لچک نہ ہو۔ اور عالمی سیاست کے اندر، بلکہ مقامی سیاست کے اندر بھی لچک جو ہے بڑی عام ہوتی ہے قوموں کو، پروسیسز کو آگے لے کے جانے کے لیے، اور خاص طور کے اوپر جب ہماری اکانومی کی حالت پتلی ہے تو یہ بڑا اہم موقع ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پاکستان کیسے افغانستان کے متعلق پالیسی تبدیل کرے گا، انڈیا کے متعلق تو کرنے میں ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا، خاصی ذہنی رکاوٹیں ہیں انڈیا کی طرف سے بھی ہیں، ہمارے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ افغانستان کے متعلق تو کچھ ہو سکتا ہے، اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک ایسے ہی واقعہ ہوگا جو 71 میں ہوا تھا۔ یہ ہمیں اعتماد بھی دے گا، اور ہمارے امیج کو بھی بہتر بنائے گا، اور ہمارے لیے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ لیکن فیصلہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو بیٹھے ہیں ادھر پنڈی میں، اسلام آباد میں، ان کے اوپر ہے وہ چیزوں کو دیکھ کیسے رہے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ایک اچھے ویژن سے نوازے، اور ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔